नाश्ता नाज़रीन कराम 29 जून की सुबह खुशामदीद कहते हैं। कल 30 जून महीना ख़त्म और फिर अगला महीना शुरू और फिर अगली कहानियाँ, फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म और पाकिस्तान ने जो कमाया खाया होगा पता चल जाएगा। कल बड़ा पता चल जाएगा कि हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसने इस 1 महीने में 2 महीने में कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, बहुत मालूम हो जाएगा। वैसे तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमने पेट्रोल की कीमत पहले कम की थी 10 रुपये पिछले 15 दिन पहले और अब मज़ीद 5 रुपये कम कर रहे हैं। सुना है क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमने कीमतें पेट्रोल की बढ़ा रखी थी अपने बजट का खसारा पूरा करने के। सीधी बात ये है, हम पे एक इंडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ था, इस लिहाज से चलिए खैर ये बातें होती रहेंगी। लेते हैं वक्फे के बाद। जी नाज़रीन कराम, बहुत सारी खबरें हैं लेकिन पहले तारफ़ करा दूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं तज़किया नगाह के तौर पर, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। उनको हमने कहा शुरू में तशरीफ़ लाएँ कि अभी बैठ जाएँ ताकि वक्त जितना भी हम बचा सकें बचाएँ। मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, पहली खबर तो कोयटे की ब्लास्ट की है। एक अफसोसनाक खबर है कि वहाँ धमाका हुआ। एक बस जो कि ईरान से आ रही थी, ज़ाहिर है ज़ायरीन उसमें होंगे और ज़ाहिर है कि वो जो ईरान से आ रहे थे वो शिया कम्युनिटी के लोग होंगे। और ये जो कोयटे में बलूचिस्तान में ये वाक़यात हो रहे हैं इस पूरे इलाके में कि टारगेट किया जा रहा है जिसको हज़ारा ट्राइब कहते हैं उनको या शिया कम्युनिटी को, ये कौन सा मसला है? ये कौन सा बलूचिस्तान की आज़ादी का मसला है? कौन सा बलूचिस्तान के हकूक़ का मसला है? इस बात को क्या कहा जा सकता है? लश्कर जंगवी ने कहा है जी ये खुद कुछ धमाका था। अच्छा, खुद कुछ धमाका करके वो लोग क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते? टेररिज्म भी हमारे यहाँ कई तरह से फैला हुआ है। बलूचिस्तान में अगर इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई मास्टर माइंड उसे डिस्टेबलाइज कर रहा है। सिर्फ यही बात नहीं कि कोई फ़िरका वाला तंजीमें जो हैं वहाँ सरगर्म अमल हैं, बल्कि इसका मकसद है कि हर तरह की टेररिज्म जो है उस खित्ते में रखी जा रही है ताकि इसको डिस्टेबलाइज किया जाए और मसाइल पैदा किए जाए। ये कोई मामूली वाक़यात नहीं है। हमारे रहमान मलिक साहब ऐसे मौके पर बयान दे दिया करते हैं कि आइंदा से ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, जिसको देख दिया जाएगा। हज़ारा ट्राइब के बारे में जो भी जाएंगे उनकी पूरी लुक आफ्टर किया जाएगा, देखा जाएगा। कुछ नहीं कर रहे आप भाई, बयान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग मुतमिन होकर सारा काम करते हैं। इस पूरे रस्ते को, इस पूरे सूबे को, इस पूरे इलाके को महफूज होना चाहिए जी। 3 बड़ी खबरें हैं असल में, जिनमें से एक खबर तो ये थी। दूसरी खबर जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक आर्डिनेंस, सुप्रीम कोर्ट की अदलिया के हवाले से एक आर्डिनेंस पास किया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि इन दिनों में उसको इनेक्ट कर दिया जाए, जिसमें आर्डिनेंस आएगा तो फिर उसको पास तो होना पड़ेगा। चीफ जस्टिस पहले कह चुके हैं कि कानून के ख़िलाफ़ कोई आर्डिनेंस, कोई कानून पास नहीं किया जा सकता। अब ये अदलिया के हवाले से जो पास किया जा रहा है उसमें सुओ मोटो के इख्तियारात कुछ कम किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार जो है महदूद किया जाए। 30 दिन जो अपील करने का हक़ है उसको 60 दिन किया जाए और 60 दिन करने के साथ उसमें एक बात ये भी लगा दी जाए कि जब सुप्रीम कोर्ट जब अपील की जाएगी तो फैसला ऑटोमेटिकली जो है मुअत्तल हो जाएगा। इस तरह की बात गालिबन इस आखिरी शिक का मकसद जो है यूसुफ रज़ा गिलानी की जो मुकदमा है और उसमें जो बेवकूफ़ी की इन्होंने अपील नहीं की, उसकी दोबारा अपील करना भी हो सकता है। जिस तरह इन्होंने NRO में कुछ नहीं किया था, पहले ना कंटेस्ट किया ना पार्लियामेंट में पास किया, फिर ख्याल हुआ तो फिर हाथ पाँव मारने लगे। अब लगता है किसका ये है। इस पर पूरी जो पैकेज जिस तरह आ रहा है सुप्रीम कोर्ट को काबू करने का, सुओ मोटो पे पाबंदियों का, दायरा इख्तियार को महदूद करने का, और ये सारा जो पैकेज है ये बताता है कि बड़ी सिंपल बात आबद मंटो साहब ने कही है कि रेंटल पावर में, NLC केस में और जितने ये केसेस हैं, एफिडीन केस में, इन सब केसेस में कुछ फ़ायदा हासिल करने के लिए ये एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। और यकीनी बात यह है कि मुकदमात तो बने हैं, सी अहम लोगों में मुकदमात बने, अब क्या किया जाए? यही है कानून का रास्ता रोका जाए, उसको कुछ किया जाए। आज में लोगों का ख्याल है, बहुत से माहिरीन की राय ये भी छपी है कि ये जो सदर पर दोहरा ओहदा रखने की बात है कि वो सियासी पार्टी का भी ओहदा रख के बैठे हुए हैं, वो पार्टी के को चेयरपर्सन भी हैं, उनकी मीटिंगें भी करते हैं और पाकिस्तान के सदर भी हैं। इसके मामले में भी आइन में तरमीम किए बगैर कोई गुजारा नहीं है। यानी कोई प्रेमा फसाई ये साबित होता है
کہ وہ سیاست میں پارٹیزن سیاست میں ہیں. ویسے تو سیاست تو آپ سانس بھی لیں گے تو سیاسی ہوگی, پارٹیزن سیاست میں صدر حصہ نہیں لے سکتا. دنیا بھر کی ٹریڈیشن ہے, رواج ہے, اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایوان صدر ہی میں پارٹی کی میٹنگیں ہوتی ہیں, سب فیصلے ہوتے ہیں, اور فیصلے بھی صدر ہی کرتے ہیں, کوئی اور نہیں کرتا, کیونکہ وہ پارٹی چیف ہیں. ایز اے پارٹی چیف ان کو اختیار ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جس کے بارے میں شاید وہ اب پارلیمنٹ کو کھڑا کرنے کی کوشش, اس طرح کا جوڈیشری کے مقابلے میں ایک اٹیمپٹ کی جاتی ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کو ہوئی ہے, مغرب والے کچھ ٹرم استعمال کرتے ہیں, ہمارے ہاں بھی پاپولر ہو رہی ہے کہ عدالت نے وزیر اعظم کو نکال کر جوڈیشل کو کی ہے. اس طرح کلدیپ نیر کی ایک اصطلاح مجھے پسند آئی, اس نے کہا کہ پارلیمنٹ کو اگر یہ عدلیہ کے خلاف کھڑا کرتے جیسے کرنے کا ان کا ارادہ تھا تو یہ ایک طرح کی سول کو ہوتی. اگر کچھ طرح کا پاس کیا جاتا کہ جو برطرفی کا فیصلہ ہے وہ ہم مسترد کرتے ہیں یا کیا جاتا ہے یا کچھ کہا جاتا ہے تو یہ ایک سویلین کو ہوتی. بڑا اچھا لفظ استعمال کیا. میں ویسے تیسری ایک پارلیمانی کو بھی کہتا ہوں. پارلیمانی کو میں اس چیز کو کہتا ہوں کہ عوام نے منتخب کیا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ ان کے جذبات کی نمائندگی کریں. اگر وہ ان کے نمائندگی نہیں کرتے, ان سے بٹرے کر کے کوئی ایسے فیصلہ کرتے ہیں جو عوام کے جذبات کے برخلاف ہے, تو یہ پارلیمانی کو ہے, عوام کے خلاف, ڈیموکریسی کے خلاف. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر لفظوں کا کھیل ہے تو لفظ ہم بھی بنا لیتے ہیں, کوئی ایسی لمبی بات نہیں ہے. اچھا, تیسری خبر جس کو میں اہم کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری سیکرٹری خارجہ جو اس کا بیان ہے کہ یہ نیٹو سپلائی کا بحال کرنا جو ہے نا ہمارے مفاد میں ہے. اگرچہ اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے لگایا, ایک لاحقہ صاحب کا یہ بھی کہا ہے کہ اس لیے ہمارے حق میں کہ وہاں سے وہ ایگزٹ ہوگی, وہ فوجیں واپس جائیں گی. جب فوجیں واپس جائیں گی امریکنز اور نیٹو کی تو گویا خطہ زیادہ مستحکم ہوگا اور ہمارے فائدے میں ہے. ایک کیس تو بلڈ کیا جاتا ہے نیٹو کی سپلائی کی بحالی کا. جنرل ایلن بھی پاکستان آئے ہیں, کیانی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, اس ریفرنس سے بات بھی ہوئی ہے, کہا کہ بات آگے بڑھ گئی ہے. نیٹو سپلائی کے حوالے سے بہت سی چیزوں کے تحفظات تھے وہ ختم ہوئے ہیں اور بہت سی باتیں آگے آئیں بھی ہیں. لیکن خاص طور پر ڈیفینٹ انداز میں یہ کہنا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. ایک وہاں پینٹاگون کے ترجمان نے کہا کہ اگر یہ ہماری سپلائی اور یہ روٹ بحال نہ ہوا تو ہمیں اپنا بیش قیمت اثاثہ جو ہے وہ افغانستان میں چھوڑ کے جانا پڑے گا. پتہ نہیں کیا کیا, ہم تو ٹینک توپ بندوق سے واقف ہیں, ان کے پاس پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی, کیا کیا ہتھیار ہوں گے. ان کو اب یہ فکر پڑ گئی ہے کہ ان کو چھوڑ کے جانا پڑے گا, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرتے ہوں کہ وہ دشمن کے ہاتھ لگ جائیں گے. لیکن وہ تو خیر وہ ضائع بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ دکھ انہیں یہ ہے کہ بڑا مہنگا سامان ہے, چھوڑ کے جائیں گے تو بہت نقصان ہوگا. اس لیے ان کو پاکستان کی تھوڑی سی ضرورت درپیش آ رہی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا جائے. یہ ہیں جی تین بڑی خبریں. اب چھوٹی خبریں مثلا یہ ہیں کہ ملک ریاض کل پیش ہوئے. چھوٹی خبر تو نہیں یہ بھی, ملک ریاض پیش ہوئے اور وکیل تھا ان کا, ڈاکٹر باسط نہیں ہے ہمارے جی, بڑے وہ دبنگ قسم کے بات کرتے ہیں, ذرا ایک طرح سے بات کھل کے کرتے ہیں لیکن ذرا سلجھے ہوئے انداز میں مسترد کرتے ہیں. بیرسٹر ہیں. تو ڈاکٹر باسط تھے, انہوں نے کہا کہ صاحب میرا موکل تو بڑا بیمار ہے اور باہر سے آیا, اس کو باہر جانے کی اجازت اور پیشی سے مستثنیٰ قرار دیا جائے, کیونکہ وہ انہوں نے کہا صاحب نہیں ایسی کوئی بات نہیں, اب 3 تاریخ کو جواب پیش ہونے کی تیاری کو. تیاری کیا, فلم پڑھیے دیکھ لے, اور 3 تاریخ پریس کانفرنس تک رکھے, باقی بات چھوڑ دے اور اس پر اپنا پیش کریں. ایک تو وہ ہوا ہے جی, اور دوسرا جی یہ ہمارے ہاں ڈاکٹروں نے ہڑتال کی. ایک کیس اور بھی ہے جی, نائب وزیر اعظم کے سلسلے میں ڈپٹی پرائم منسٹر ہمارے جو فیض علائی صاحب بنے ہیں, اس پر بھی پھڈا ڈال دیا ان لوگوں نے, کہتے ہیں یہ آئین میں ہے ہی نہیں, اور مشیر آپ نے 7 مقرر کر دیے, پتہ نہیں آپ 5 کے 6 مقرر کر سکتے ہیں, وہ بھی قانونی نہیں ہے. تو بہت سی چیزوں پر کیس جو ہے, جس میں صدر کا جیسا کہ میں نے کہا وہ بھی کیس آتا ہے, وہ کیس اب شروع ہو گئے. پنجاب میں ڈاکٹروں نے ہڑتالیں کی ہوئی جی, اور نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر, اور ینگ ڈاکٹرز کہلاتے ہیں جی, اور 10-11 دن سے ان کا, اب وہ ان کی تنخواہیں کل چھاپ دی ہیں. اتنا بڑا اشتہار دے کے بڑا فائدہ ہوا اخباروں کا, پرنٹ میڈیا کا اور ٹیلی ویژن وغیرہ کا بھی. اتنا بڑا اشتہار چھاپے پنجاب گورنمنٹ نے, اور کہا کہ صاحب بات سنیں, یہ جس کی تنخواہ 30,000 ہے گریڈ 17 کی, ان کو ہم 60,000 دیتے ہیں, اور ان کی تنخواہیں دگنی وگنی کی, یہ کیا مانگ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا سروس سٹرکچر کوئی بنایا جائے کہ 17 سے 18 اتنے سال میں ہم جائیں گے, 18 سے میرے خیال میں یہ ڈیمانڈ ان کی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سٹرکچر سروس یہ ہونا چاہیے کہ 17 گریڈ میں رہ کر اتنے سال سروس کرنے کے علاوہ آپ فلاں امتحان پاس کریں گے تو آپ کو آگے بھیجا جائے گا. یہ کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو ہائر ایجوکیشن ہے, کالج آف فزیشین اینڈ سرجن ہے, اس کی ڈگریاں دنیا بھر میں تسلیم کی جاتی ہیں. دنیا بھر میں ڈاکٹر جو ہے بیسک تعلیم حاصل کرنے کے بعد تھوڑے میدان میں چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ آپ اگلی جاب میں چلے جائیں, اس کے آگے چلے جائیں, بلکہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ مزید ٹریننگ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا. ہمارے ہاں یہ رواج ہے, اس کا کیا جائے. دوسری بات ہے کہ ڈاکٹر ہڑتال کس کے خلاف کر رہے ہیں,
ہڑتال وہ مریضوں کے خلاف کر رہے ہیں، نقصان تو ان کا ہو رہا نا جی۔ یہ ہڑتال کا یہ میتھڈ غلط ہے، یہ اسٹوڈنٹ یونین وغیرہ کا طریقے کا ایک رویہ بنتا ہے، اور بالکل وہی رواج نوجوان جیسے اٹھ کے بات کرتے ہیں اور کیا جاتا ہے، یہ بات اپنی طرف سے۔ لیکن پنجاب حکومت کا رویہ بھی جو ہے نا وہ بڑا کچھ بات کو سمجھانے اور اس کو ڈیل کرنے کا نہیں ہوتا، وہ بھی ایک طرح کا دبنگ سا وہ ہم کر دیں گے۔ آج انہوں نے اس کو لازمی سروس قرار دے دیا ہے، اور 1 سال سزا کی بھی نویس سنا دی ہے، جو اس پہ اب لازمی سروس پہ نہیں آئے گا 1 سال کی سزا مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جوائن کر لیں، ہو سکتا ہے لوگ ابھی اڑے رہیں، ڈٹے رہیں، کچھ پتہ نہیں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ۔ اچھا، اب ایک خبر یہ بھی ہے کہ سلان افتخار نے کہا کہ نہ مجھے اٹارنی جنرل پہ اعتبار ہے، یہ اونگی بونگی مارتے ہیں، اور نہ مجھے نیب کے چیئرمین پہ اعتبار ہے۔ اعتبار نیب کے چیئرمین پہ کیسے ہوگا؟ فصیح بخاری ہیں، ایڈمرل فصیح بخاری، جن کے زمانے میں اور جو گویا یہ سب بحریہ ٹاؤن بنا تو منصور الحق کے زمانے میں آغاز ہوا تھا، لیکن ساری فیسلٹی، اور خواجہ آصف تو ریکارڈ کر چکے ہیں کہ ان کا فون آیا تھا مجھے جب میں نے ایک موشن پیش کی تھی اسمبلی میں کہ بھی ذرا اس کا ذرا ہاتھ کھولا رکھنا وغیرہ وغیرہ، اس وقت یہ ایڈمرل تھے۔ تو یہ تو صورتحال ہے جی، تو انہوں نے بہرحال اب کیس بنا ہے تو چلے گا۔ کل ایک اور اہم بات ہوئی ہے کہ جی تحریک انصاف کا وفد جو ہے، ہائی لیول وفد، جس میں عمران خان تو تھا ہی، اور جوید ہاشمی تھے، اور ڈاکٹر عارف الوی تھے، اور شاہ محمود قریشی تھے، اور شاید حفیظ اللہ نیازی بھی تھے، اور ادھر سے جماعت کے پروفیسر خورشید صاحب کو ایک بہت عرصے کے بعد وہاں دیکھا، لیاقت بلوچ اور منور حسن صاحب کے ساتھ وہ سب تو موجود تھے۔ ان کی ایک طرح کے گفتگو بھی ہوئی ہے، دونوں کی بعد میں پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ عدلیہ کے لیے فلاں چیز کے لیے ہم اکٹھے رہیں گے، جو اسٹرگل اکٹھے ایشوز ہے اس پہ کریں گے، اور الیکشن کا زمانہ تو بعد میں آئے گا، لیکن ہمیں جو بہت ساری معاملات ہمارے ایشوز جو اس وقت ہم فیس کرتے ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو ایک ہے، اس پہ ہم کام کریں گے جی۔ بس یہ ایک ہمارے شیخ رشید صاحب کو، میں تو سمجھ رہا تھا خبریں ختم ہو رہی ہیں، لیکن بہت ساری ہیں۔ شیخ رشید صاحب کو ہیوسٹن کے ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا کہ ٹیررسٹ سے پوچھو کیا، اس کے سارا ڈیٹا لے لیا، کیوں کیا گیا؟ ہو سکتا ہے دفاع پاکستان کونسل کا رکن ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو کہ نیٹو کی سپلائی روکتے ہیں، لیکن دیکھیں نا ہمارے لیے تو شاہ رخ خان سے کم نہیں ہے جی۔ اگر انڈیا شاہ رخ خان پر پروٹیسٹ کر سکتا ہے تو ہماری طرف سے پروٹیسٹ صرف شہری رحمان کا نہیں آنا چاہیے، بلکہ حکومت ہمارے دفتر خارجہ کو اس پر پروٹیسٹ کرنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اوورآل جس طرح کا وہ سلوک کرتے ہیں، یعنی ایسا بھی واقعات ہوئے ہیں ماضی میں کہ تقریباً انہوں نے سارے ہی کپڑے اتار کے انہوں نے تلاشی دی ہے، جس پر وہاں کے موجود سیکورٹی کی جو خواتین تھیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ صاحب یہ کیا کرتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات وہاں موجود ہیں۔ اچھا، وہ جب پاکستان نے سرجیت سنگھ کو تو رہا نہیں کیا، سرجیت سنگھ چلے گئے ہیں، اور انڈیا میں جاتے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں جاسوس تھا اور میں پاکستان گیا تھا جاسوسی کرنے کے لیے، وہاں فوج نے مجھے بھیجا تھا، وہاں میں پکڑا گیا ہوں، اور سنا کہ پھر ان کو پکڑ کے لے گئے، چلے ادھر تم آ، وہاں سے چھوٹ گیا، اب ہماری قید میں ایسی باتیں کر رہا ہے جی۔ یہ ہے جی بہرحال بہت آج کی اہم خبریں، کوئی اور بھی ہوں گی تو اس پہ گفتگو کرتے ہیں، دیتے ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اور پھر نصر اللہ ملک صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں آج حالات کا جی۔ وقفہ۔